वसीला टीवी के प्रोग्राम तकल्लुफ़ बरतरफ सिलसिले के तहत आज हम गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज़ साहब से, जो कि मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी के एक्स वाइस चांसलर हैं और आपकी साइंस और कुरान और दूसरे मौज़ूआत पर बहुत सारी खिदमात हैं। चलिए गुफ्तगू शुरू। प्रोग्राम में आपका इस्तक़बाल है। शुक्रिया। मैं रिवायती सवालात को छोड़ते हुए आपसे पहले ये जानना चाहूँगा कि साइंस के मौजू पर रिसाला निकालने का जो आपने निकाला है, ये उर्दू ही में निकालने का ख्याल आपको क्यों आया? देखिए, उसकी वजह यह है कि मैं उर्दू मीडियम का तालिब रहा हूँ 8वीं जमात तक, और उस वक्त मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि मुझे साइंस से मुताल्लिक़ साइंसी कहानियाँ या कोई भी चीज़ जिसमें मुझे एक आम साइंसी मालूमात हो सके, उर्दू में दस्तयाब नहीं हुआ था। और साइंस से मुझे बहुत दिलचस्पी थी। और मेरे ज़माने में मैं हायर सेकेंडरी सिस्टम का हूँ, जिसमें 11 साल स्कूल होता था। तो 8वीं जमात के बाद जब हम सब्जेक्ट चुनते थे, जो आज बच्चे 10वीं के बाद चुनते हैं, तो जब मैंने साइंस चुनी तो वो मुझे अंग्रेज़ी में पढ़नी पड़ी, साइंस उर्दू में नहीं थी। तो उस वक्त मैंने अपने आप जिस परेशानी को बर्दाश्त किया था, उससे मेरे जहन में हमेशा ये था कि मैं उर्दू में साइंस लिखूँगा। और जब भी मुझे यानी वक्त मिला, PhD के बाद जब सेटलमेंट मेरा एक तरह से हो गया, तो मैंने उर्दू में साइंसी मज़ाहिर लिखने शुरू किए। और उसके बाद बस बच्चों ही के कहने पे, क्योंकि मैं स्कूलों में जाता था बच्चों को मोटिवेट करने के साइंस पढ़ें, तो उनके कहने पे फिर मैंने कि हमें कुछ मुस्तकिल चाहिए जिसमें हम साइंस की चीज़ें पढ़ सकें, तो मैंने रिसाला निकालने का इरादा किया। और फरवरी 1994 से ये रिसाला निकाला। इसे अब ये 28वां साल है, महानामा है, और इसमें आम दिलचस्पी के साइंस और माहौल से मुताल्लिक़ मज़ाहिर छपते हैं। तो चूँकि उर्दू में इसकी ज़रूरत थी, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, हर हिंदुस्तानी ज़बान में साइंसी मवाद भी है और साइंस के रिसाले भी हैं, उर्दू में नहीं है। उर्दू में साइंस ही नहीं, कोई भी मालूमाती अदब नहीं है। ये बड़ी कमी है कि उर्दू जो है वो शायरी, अफसाना, नावल, यानी अदब में या अदबी असनाफ़ में फंस के रह गई है। तो भारत हमें कोशिश करनी चाहिए कि इकनॉमिक्स भी हो उर्दू में, कॉमर्स भी हो, जोग्राफिया भी हो, हर चीज़ हो। मेरे ज़िम्मे में साइंस का तालिब इल्म हूँ, इसलिए मैंने ये लिखी ताकि उर्दू वालों का कुछ ज़हनी उफ़क़ जो है वो वसी किया जा सके, उन्हें मालूमात हो। मिसाल तौर पे एक आम आदमी नहीं जानता कि मुझे खाना क्या चाहिए, वो आँख बंद करके गोश्त खाता रहता है। उसको बैलेंस डाइट का आइडिया नहीं है कि मतवाज़िन ग़िज़ा क्या है। मैं सब्ज़ी नहीं खाता तो क्या नुकसान हो रहा है, मैं दाल नहीं खाता तो क्या नुकसान हो रहा है, और मुस्तकिल गोश्त खा रहा हूँ तो क्या नुकसान हो रहा है। तो ये चीज़ें जब तक हम बताएंगे नहीं, ये लोगों तक पहुँचेंगे नहीं। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया, आपका हमारा जो रिसाला है साइंस 27 साल मुकम्मल कर चुका है। सबसे पहले तो मुबारकबाद कबूल कीजिए कि इतनी तवील मुद्दत से उर्दू का रिसाला जारी होना बहुत बड़ी बात है। तो जहन में एक सवाल ये आता है कि आमतौर पर अदबी रसाइल के लिए मवाद आसानी से मिल जाता है, शायरी और अफसाना वगैरह, लेकिन आपके रिसाले में मज़ामीन लिखने के लिए आप किस तरह मुसन्निफ़ीन को और जो डॉक्टर हजरात हैं उनको आमदा करते हैं कि वो उर्दू में साइंस पर लिखें? देखिए, ये सवाल जब मैं शुरू कर रहा था रिसाला, उस वक्त भी लोगों ने मुझसे पूछा और कहा कुछ ज़िम्मेदारों ने कि मवाद नहीं मिलेगा, तो मुझे यकीन था कि मिलेगा, और आज तक मिलता, क्योंकि हर मज़मून के लोग उर्दू जानने वाले मौजूद हैं। मुझे ऐसा लगता है प्लेटफॉर्म नहीं था, लोग लिखना चाहते थे लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं था। इस मैगज़ीन ने उन्हें प्लेटफॉर्म दिया है। तो हमें हर मज़मून में हर सब्जेक्ट लिखने वाले हैं, और उनको जैसे जैसे पता लगता है लोग खुद अप्रोच करते हैं। हकीकत ये है कि मैंने बहुत कम लोगों को कहीं पता लगा तो मैं झिझकता नहीं, फ़ौरन अप्रोच कर लेता हूँ। लेकिन मेरे पता लगने से पहले रिसाले की खबर छप चूँकि अब इसको वेबसाइट पे भी हम डालते हैं, बहुत जगह जाने लगा है, बाहर मुल्कों में पढ़ा जाता है, तो लोग खुद अप्रोच कर लेते हैं कि हम इसके लिए लिखना चाहते हैं और मजमून भेज देते हैं। तो हमें अल्लाह का शुक्र है मवाद की कमी नहीं है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात ये है कि जैसा कि हम सब वाकिफ़ हैं आपकी शख्सियत से और आपके और भी इंटरव्यूज़ वगैरह देख चुके हैं, तो आपके जो पसंदीदा मौज़ूआत हैं कुरान और साइंस, तो इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक़ है, कुरान और साइंस का? देखिए, इसका ताल्लुक़ ये है कि जिसने भी कुरान समझ के पढ़ा, और ये मैं पहला नुक्ता जो कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी ट्रेजेडी कह लीजिए या इज्तिमाई हिमाकत कह लीजिए, वो ये है कि हम हर किताब को समझ के पढ़ते हैं सिवाय कुरान। कुरान हम अरबी में पढ़ लेते हैं, अरबी हमें आती नहीं, तो हमें ये नहीं पता होता उसमें लिखा क्या है।
ہیں. لیکن اگر قرآن کا آپ ترجمہ پڑھیں جو ہر زبان میں ہے تو آپ اس بات کو نوٹ کریں گے کہ قرآن بار بار ہمیں کائنات کی چیزوں کی طرف کھینچتا ہے کہ تم بارش کو کیوں نہیں دیکھتے, تم ان پہاڑوں کو کیوں نہیں دیکھتے, تم اس جانور کو کیوں نہیں دیکھتے. وہ اپنی قدرت کے نشانیوں نمونوں کا بار بار ذکر کرتا ہے اور ان کو دیکھنے کے لیے کہتا ہے. تو اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتی اللہ تعالیٰ کی ہستی اور ذات, کیونکہ ہماری یعنی ہر طرح کی جو حصے ہیں وہ محدود ہیں. ہماری ویژن یعنی بصارت محدود ہے, سماعت محدود ہے, ہم ہر چیز نہیں سن سکتے. ایک بینڈ ہے جس میں ہم سن سکتے ہیں ساؤنڈ ویوز کا, چمگادڑ کی آواز ہم نہیں سن سکتے, راڈار کی لہروں کو ہم نہیں سن سکتے. اسی طرح دیکھنے کو ہم بہت سی شعاع ایکس ریز ہمیں نہیں دکھتی, ویزیبل اسپیکٹرم ہے جتنا ہم دیکھ سکتے ہیں. تو ہم ہر چیز ہماری محدود ہے, تو آپ محدود سے لامحدود کا احاطہ نہیں کر سکتے. تو پھر میں اللہ کو کیسے پہچانوں؟ کیونکہ اسلام میں ہر چیز عقل اور دلیل کی بنیاد پر ہے. تقلید نہیں ہے کہ یہ کہہ دیا تو کر لو. قرآن دلائل لاتا ہے اور برہان کی بات کرتا ہے کہ دلیل سے بات کرو. رسول اللہ نے کہا, قرآن کہتا ہے کہ میں بصیرت سے دعوت دیتا ہوں, اور میں بھی اور میرے فالوورز بھی بصیرت کی بنیاد پہ دعوت دیتے ہیں. تو اب آپ اگر اللہ تعالیٰ کی کائنات میں جو اس کی نشانی ہے جن کو وہ اپنی آیت کہتا ہے, قرآن میں کئی جگہ کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو, اور تخلیقاتی نہیں بلکہ پروسیس بھی, وہ ساری چیزیں اللہ اپنی آیت بتاتا ہے. آیت کہتے ہیں نشانی کو جو کسی کی یاد دہانی کر سکے. ہم کسی کی نشانی رکھ لیتے ہیں, کسی نے ایک پین دیا تھا, جب وہ قلم اٹھاتے تو ہمیں یاد آتی ہے وہ ہستی جس نے وہ قلم دیا تھا, وہ دوست یاد آتا. تو جب آپ کائنات میں اللہ کی آیات کو دیکھتے ہیں اور ان کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں, سمجھتے ہیں, جیسا قرآن میں کہا ہے مومنوں کے بارے میں کہ یہ لیٹے بیٹھے کروٹ پہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی زمین اور آسمان کی پیدائش پہ غور و فکر کرتے ہیں. یہ پروسیس جو ہے آپ یہ بتائیے, یہ کیا بنا سائنسز کے ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ کی کائنات, چاہے وہ درخت ہوں, پیڑ پودے ہوں, جانور ہوں, ان کا مطالعہ آپ کو کرنا ہے تو آپ کو علم چاہیے, یعنی سائنس چاہیے. تو سائنس سے جب آپ اللہ کی کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے, اور اس سے آپ اللہ سے جوڑتے ہیں, یعنی اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں. آپ کو اللہ کی ہر تخلیق میں اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے. میں سمجھتا ہوں آج کے زمانے میں ہم نہیں کہہ سکتے, دیکھیں معرفت الہی کے بہت سارے طریقے ہیں, ہر دور میں رہیں. آج علمی دور ہے, اور آج اس علمی دور میں علم بھی معرفت الہی کا ایک ذریعہ ہے. آپ اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے اس کائنات کی وسعتیں دیکھنے کے بعد. اس ایٹم میں, جس کو مجھے یاد ہے اپنے بچپن میں یہ کہا جاتا تھا کہ ناقابل تقسیم ذرہ جو ہے سب سے چھوٹا, اس کو ایٹم کہا جاتا ہے. اس کے بعد اس میں سے اتنے پارٹیکل نکلے کہ آج 200 سے زیادہ نکلنے کے بعد بھی جو سائنٹسٹ اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں کہ ایٹم میں کیا ہے. اور ایک پارٹیکل جس کو گاڈ پارٹیکل نام دیا ہے, اس کی تلاش ابھی تک جاری. تو چاہے وہ ایسا سوچے جو چھوٹا ذرہ ہو جس کو ہم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ایٹم, یا وہ کائنات ہو جس کا پھیلاؤ اتنا ہے کہ تصور میں نہیں آتا, یہ سب چیزیں اللہ کے بنائے ہوئے قانون اور نظام کے تحت چلتی ہیں. ان قوانین کا مطالعہ, ان چیزوں کا مطالعہ اللہ کی عظمت کا احساس ہے. اور جب اس کی عظمت کا احساس ہوتا ہے تو پہلے تو خوف ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس کی کاریگری اور صنائی دیکھ کے اس سے محبت ہوتی ہے. تو یہ رشتے جو ہیں یہ بنا اپنے اندرونی کیفیات میں ان کو سمائے ہوئے اپنی پیدا کر سکتے ہیں. تو محض اللہ اکبر کسی کو یاد کرانے سے وہ اللہ کو بڑا نہیں مان لیتا جب تک وہ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتا اللہ کی عظمت. تو یہ رشتہ ہے اصل میں سائنس اور قرآن کا, یہ سائنس اور اسلام کا, کہ سائنس جو ہے وہ صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے میں مدد کرتی ہے, اسلام کو سمجھنے میں مدد کرتی ہے, اور ہمیں ایک اچھا بندہ بننے میں مدد کرتی ہے, بشرطے کہ اس رخ سے سائنس کو پڑھایا جائے, بشرطے کہ اس رخ سے سائنس کو سمجھا جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے چند محدود الفاظ میں اور آسان زبان میں اس مشکل موضوع کا احاطہ کیا. اور سائنسی ادب پر ایک الزام یہ ہے کہ یہ محض انگریزی مضامین کا ترجمہ ہوتا ہے. تو آپ کے خیال میں سائنسی اردو سائنسی ادب یا تخلیقی ادب اور محض ترجمہ میں کیا فرق ہے؟ یہ الزام نہیں ہے, سب حقیقت ہے. اچھا. اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ضرورت کے تحت سائنس کو ترجمہ کیا جاتا ہے, اور سائنس کے مضامین کو میں کہوں گا, کیونکہ یہاں میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ سائنس جو ہے ایز سچ, یہ لفظ جو ہے
اس سے مراد کوئی مضمون نہیں ہے. کیمسٹری فزکس سائنس ایک طریقہ ہے, طریقت ہے, اس میتھڈولوجی جو علم کو, کیونکہ عربی میں علم کو یعنی سائنس کو علم کہا جاتا ہے. اگر آپ ڈکشنری دیکھیں تو سائنس کا ترجمہ عربی میں علم میں رہتا ہے. تو یہ کسی بھی چیز کو کھوجنے کا نام, نامعلوم سے واقف ہونا, نامعلوم کو معلوم کرنا. اس کے لیے مشاہدے کی ضرورت ہے, کین آبزرویشن, بہت دھیان سے چیز کو دیکھیں, اس کا تجزیہ کریں, اس کے بارے میں سوچیں, اس کے بارے میں جو لکھا گیا اس کو پڑھیں, اور جہاں ممکن ہو تجربہ کر کے دیکھیں. تو یہ جو طریقہ ہے یہ دلائل پہ منحصر ہے, دلائل پہ بیسڈ ہے, تفکر پہ, تدبر پہ, عقل پہ. تو یہ ایک عقلی طریقہ ہے اور یہ قرآن اس کو ایڈوکیٹ کرتا ہے. اور عقل کے استعمال میں, کیونکہ عموماً ہمارے یہاں ایک تصور یہ ہے کہ صاحب دین کے معاملے میں یا مذہب کے معاملے میں عقل کی بات نہیں ہونی چاہیے, سوال نہیں پوچھا جانا چاہیے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ وہ گونگے بہرے لوگ ہیں جو عقل استعمال نہیں کرتے. اور یہاں اہم بات یہ ہے کہ آپ تو عربی سے واقف ہیں کہ قرآن میں انسان کے لیے عام طور سے ناس کا لفظ آیا ہے. اس آیت میں دواب استعمال کیا گیا, ناس استعمال نہیں کیا. دواب کریچرز کے لیے ہوتا ہے. یعنی قرآن یہ بات کہہ رہا ہے کہ جو لوگ عقل استعمال نہیں کرتے وہ انسان کی سطح پہ نہیں ہے, اس لیے قرآن انہیں ناس نہیں کہتا. کیونکہ یہ بات آپ سائنٹیفکلی بھی سمجھتے ہیں کہ انسان میں اور دیگر جانوروں میں اسی گروپ کے میملیا کے کوارڈیٹس کے عقل کا ہی فرق ہے. انٹیلیجنس, ذہن, جو عقل انسان کو ملی ہے وہ دوسرے اس گروپ کے جانوروں میں نہیں ہے جو اس کے اندر ہے. تو یعنی عقل ایک ایسی چیز ہے جو دیگر جانداروں سے انسان کو متمیز کرتی ہے, ڈسٹنگش کرتی ہے. تو یہی بات قرآن بھی کہتا ہے کہ اگر یہ عقل استعمال نہیں کر رہے تو قرآن انہیں انسان ہی نہیں مان رہا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ آپ مومن اور مسلم تو بعد میں ہوں گے, قرآن تو آپ کو انسان بھی نہیں کہہ رہا اگر آپ اس عقل استعمال نہیں کرتے. تو یہ کہاں تک درست ہے کہ ہم یہ کیسا عقل کی بات نہیں ہوگی اور یہ عقلی لوگ ہیں. اس کی وجہ سے ہم لوگ تقلید پہ چلے گئے. جہاں تقلید ہوتی ہے وہاں نہ تجسس ہوتا ہے, نہ تحقیق ہوتی ہے, نہ نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں. اگر تقلید ہوتی تو ایڈیسن کا بلب بھی بنتا رہتا 100 واٹ کا, 250 واٹ کا, اور ہماری بجلی ویسٹ ہوتی رہتی. یہ جو آج LCD اور LED بنے ہیں جو تیز روشنی دے رہے ہیں, بجلی کم خرچ کر رہے ہیں, یہ انوویشن سے آئے. لوگ رکنے گئے ایڈیسن پہ, مروب ہو گئے کہ ارے ایڈیسن نے لکھ دیا تھا اب اس کے بعد کچھ نہیں کہا جا سکتا, چلو آگے نئی نئی چیزیں دیکھو, کیونکہ کائنات کی کھوج تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہمیں. تو اس لیے یہ حقیقت ہے کہ لوگ چونکہ سائنس نہیں پڑھتے اس لیے یہ کمبینیشن مشکل سے ملتا ہے کہ جس نے سائنس پڑھی اس نے اردو بھی پڑھی. تو یہ اوریجنل رائٹرز کم ہوتے ہیں. اب ضرورت ہے کہ صاحب نصابی کتاب ترجمہ ہونی ہے تو جس کو انگلش اردو آتی ہے اس کو پکڑا دی, اس نے ترجمہ کر دیا. یہ ترجمے جو ہیں ان کو میں بانج کہتا ہوں, بنجر ترجمے. ان کی کوکھ سے کچھ نئی سوچ پیدا نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ زبان کا ترجمہ کر دیتے ہیں, روح نہیں آتی. بدقسمت یہی ہے کہ ہمارے یہاں اردو اور سائنس کے کمبینیشن کم ملتے ہیں, کیونکہ آج کل ہمارے یہاں اردو کا چلن کم ہوتا چلا جا رہا ہے. لوگ اردو پڑھتے کم ہیں, اردو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں, اور یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہو رہی ہے جس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے زبان ایک زبان نہیں ہوتی, زبان ایک تہذیب ہوتی ہے. اور جب آپ اپنی تہذیب چھوڑ دیتے ہیں تو بالکل ایسا سمجھیے کہ آپ نے اپنی جڑوں نے زمین چھوڑ دی. نئی زمین کو پکڑنے میں وقت لگتا ہے اور وہ پھر ایک نئی کہانی شروع ہوتی ہے. اس کی مثال ہم ترکی میں دیکھ سکتے ہیں. اگر دیکھیں کہ جب ترکی نے اپنا رسم الخط چینج کیا اور وہ جو پرانی ٹرکش تھی اس کی جگہ جدید ترکش آئی جو انگریزی میں لکھی جانے لگی, تو ان کا لٹریچر 50 سال کا ہے. تو آج ان کے نوجوانوں کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس تو کچھ لٹریچر نہیں ہے, کچھ تاریخ نہیں ہے, کوئی ادب نہیں ہے. تو وہ واپس پلٹ رہے ہیں اپنی پرانی زبان اور اس رسم الخط کی طرف اپنے آپ کو کنیکٹ کرنے کے لیے. تو زبان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. ہم اگر اردو نہیں پڑھتے, ہر بچے کو اردو پڑھنی چاہیے, لیکن ساتھ ہی ایک چیز میں کہوں گا وہ بڑی اہم ہے کہ جس ریاست میں ہیں آپ وہ زبان بھی پڑھنی بہت ضروری ہے, اس کلچر کو اپنانا بھی بڑا ضروری ہے, ورنہ آپ الگ ہو جائیں گے. الگ ہونا سماجی اعتبار سے اور مذہبی اعتبار سے دونوں طرح سے غلط ہے. مثال طور پر اگر آپ آندھرا تلنگانہ میں رہتے ہیں تو آپ کو تیلگو آنی چاہیے, آپ کو تیلگو پڑھنی چاہیے, تیلگو میں مہارت ہونی چاہیے.
یہ اور والا سوال نہ ہوگا کہ اردو پڑھوں یا تیلگو پڑھوں. آپ تیلگو بھی پڑھیے, آپ اردو بھی پڑھیے, جس سماج کا آپ حصہ. اسی طرح جو کیرالہ میں لوگ رہتے ہیں ملیالم پڑھیں, تامل پڑھیں, پنجابی پڑھیں, ہندی پڑھیں, تاکہ آپ اپنے سماج میں مل جل کے رہیں. اور یہ قرآن کا بھی میسیج ہے کہ آپ اپنے سماج سے جوڑ کے رہیں, ان کے خیر خواہ رہیں, اس کے غمخواری کریں. تو ہم اپنے آپ کو پریسپٹیٹ آؤٹ نہ کر لیں کہ ہم اپنی تہذیب الگ رکھتے ہیں. تہذیب ہوتی ہے بچوں کی نشو و نما کے لیے, ذہن سازی کے لیے, جس میں زبان آپ کی مدد کرتی ہے. تو یہ بات حقیقت ہے کہ چونکہ اردو اور سائنس کا کمبینیشن رکھنے والے لوگ کم ملتے ہیں تو مجبوراً ترجمے کیے جاتے ہیں, اور وہ ترجمے انگریزی سے کیے جاتے ہیں. وہ بالکل اچھے بھی نہیں ہو سکتے, کیونکہ دیکھیے ہر زبان میں لکھا جاتا ہے اس زبان کے ریڈر کی ذہنی استعداد کے حساب سے. انگریزی پڑھنے والوں کی ذہنی استعداد دوسری ہے, اردو والوں کی دوسری ہے. ان کے پاس علوم زیادہ ہیں. وہاں ایک عام انگریزی داں بہت کچھ سائنس کے بارے میں بھی جانتا ہے, بھلے اسے چاہے سائنس نہ پڑھی. ہمارے اوسط اردو پڑھنے والا سائنس کے بارے میں نہیں جانتا, کیونکہ اس کو سائنسی لٹریچر ہم نے دیا. وہ اس لیے صرف شاعری کی باتیں کرتا ہے, زرد لٹریچر کی بات کرتا ہے, یا سو کالڈ مذہبی لٹریچر کی بات کرتا ہے. تو اس لیے یہ حقیقت ہے اپنی جگہ, اور یہ اس وقت تک رہے گی جب تک ہم اپنے بچوں کو اردو نہیں پڑھائیں گے اور ان کو اعلیٰ تعلیم نہیں دلائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی شخصیت مطلب بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہشت پہلو شخصیت ہے. جیسے کہ آپ سائنسی رسالہ نکالتے ہیں, قرآن اکیڈمی کا کام ہے, پھر تصنیف و تالیف, پھر مزید ابھی تو آپ حال ہی ریٹائر ہوئے ہیں, اس سے پہلے تو اور زیادہ مصروفیات تھی. تو میں آپ کے قریبی لوگ جانتے ہیں کہ آپ ایک اچھے فیملی مین ہیں, اپنے گھر والوں کے لیے اور اولاد کے لیے بھی باضابطہ وقت دیتے ہیں. تو ٹائم مینجمنٹ کے تعلق سے کچھ بتائیں. اس لیے میں اپنے کام ہی کو اتنا انجوائے کرتا ہوں کہ یہی میرا انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے. عموماً ہم انٹرٹینمنٹ نہیں کہیں جاتے ہیں, دوستوں میں بیٹھ کے گپ مارتے ہیں, کہیں گھومنے چلے جاتے ہیں, ناول پڑھنے لگتے ہیں. اللہ کا کرم یہ ہو گیا کہ میں اس کام کو اپنا جو بھی میرا کام ہے, چاہے وہ اردو سائنس میگزین کا کام ہے, رسالے کا کام ہے, یا میرا ایک بہت بڑا پہلو جو ہے, جو اہم ترین ہے, جس کو آپ نے ذکر نہیں کیا, وہ یہ ہے کہ میں آج بھی طالب علم ہوں. میں قرآن کا بھی طالب علم ہوں, سائنس کا بھی طالب علم ہوں. میں آج بھی سائنٹیفک امریکن بھی دیکھتا ہوں, نیچر بھی دیکھتا ہوں, اور ان میں سے چیزیں نکالتا ہوں کہ سائنس میگزین میں کیا ڈالا جا سکتا ہے, کیا ہم دے سکتے ہیں, اور جستجو کے لیے بھی پڑھتا ہوں, اور قرآن کو مستقل پڑھ کے غور و فکر کرتا ہوں. تو یہ میرا بڑا مشغلہ ہے. تو میں اس کو اتنا انجوائے کرتا ہوں کہ میرا انٹرٹینمنٹ یہی ہے, اور اگر میں اس سے تھوڑی دیر کے لیے دور ہو جاتا ہوں تو مجھے بے چینی ہوتی ہے. اب یقین جانے جو ایک چھوٹا سا میرا اسٹڈی بنا ہوا ہے, میں جب اس کمرے میں داخل ہوتا ہوں اور کیواڑ بند کر لیتا ہوں تو مجھے بے حد سکون ملتا ہے کہ میں اپنی دنیا میں واپس آ گیا. تو اس لیے, اور جیسا میں نے عرض کیا کہ میرے پاس سوشلائزنگ کا وقت نہیں ہوتا, تو میں اس لیے میرے پاس کوئی حلقہ نہیں ہے. لوگوں کے حلقے ہوتے, میرا کوئی حلقہ نہیں ہے. اپنے گھر پہ اپنا کام کرتا رہتا ہوں, اسی کو انجوائے کرتا ہوں اور توجہ سے اپنا کام کرتا ہوں. تو جو بھی کام ہم کریں اس کو اگر دل لگا کے کرتے ہیں تو اس کی ایفیشینسی بڑھ جاتی ہے. تو اللہ کا شکر ہے, بس اسی طرح کام ہو جاتا ہے. جی ایک سوال یہ بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ماشاءاللہ رسالہ تو 27 سال سے نکال رہے ہیں آپ, اور 28واں سال ہے, اور کئی ظاہر ہے کہ خصوصی نمبر آپ نے نکالے ہوں گے, اور بہت سارے لکھنے والوں کو موقع دیا ہوگا, نئے لکھنے والوں کو, یہ سب چیزیں تو اس میں ہیں. آپ کے خیال میں یہ 27 سالہ خدمات کے بعد سائنس رسالے نے کچھ تبدیلی پیدا کی ہے سائنسی منظرنامے میں, سائنسی اردو ادب کے منظرنامے میں؟ بالکل پیدا کی ہے صاحب, کیونکہ دیکھیے ایک تو بڑی بات یہ میں عرض کروں آپ سے کہ یہ رسالہ ایک تاریخ بنا گیا ہے. کیونکہ اس پورے بر صغیر میں, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش میں کوئی سائنس کا ماہنامہ 27 سال کو نہیں پہنچا. بابا اردو مولوی عبدالحق نے سائنس کے ہی نام سے ایک پرچہ نکالا تھا جو سہ ماہی تھا, انجمن ترقی اردو سے. بعد میں جب وہ حیدرآباد منتقل ہو گیا تو وہ ماہنامہ بنا تھا, لیکن چند ماہ کے بعد وہ بند ہو گیا 20 سال کی عمر کو لے کر. جب سقوط حیدرآباد کا سلسلہ چلا تھا, جو حالات ہوئے تھے وہ بند ہو گیا تھا. تو اس نے 20 سال عمر پائی تھی, اس سے زیادہ کوئی پرچہ, اور وہ میں پھر عرض کروں کہ وہ سہ ماہی تھا. بعد میں ماہنامہ ہوا تھا چند ماہ کے لیے, ورنہ شروع سے سہ ماہی تھا. تو کوئی بھی ماہنامہ اس پورے بر صغیر سے اتنی عمر کو نہیں پہنچا. تو یہ ایک تاریخ بن گئی ہے, اور جب بھی اس کو کوئی محقق کام کرے گا اس پہ, اور یہ بھی بدقسمتی ہے ہماری کہ آج بھی اردو میں جو تحقیقات ہوتی ہیں وہ انہی موضوعات کے گرد ہوتی ہیں.
ایک یعنی ہم پہلے تو بڑی بڑی ہستیوں کا ہم کام کا جائزہ حیات اور کارنامے لیا کرتے تھے. آج ہماری یونیورسٹیز کے ماشاءاللہ ایسوسیٹ پروفیسر تک لیول آ گیا, پروفیسر یعنی کہ ان کی زندگی میں حیات اور کارناموں پہ کام ہو رہا ہے, پی ایچ ڈی ہو رہی ہے. تو نئے میدانوں کی طرف جانے کی کوشش نہیں کرتے. مثال طور پہ معلوماتی ادب ایک بہت اہم چیز ہے, اس کو اردو میں تحقیق ہونی چاہیے اور اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. تو جب بھی کبھی اس طرح کی تحقیق ہوگی تو اس پرچے کا بہت اہم رول ہے. اور آج مجھے وقت نہیں ملتا, لیکن اگر کوئی اٹھے تو اس 28 سال میں جو 350 سے زیادہ شمارے چھپ چکے ہیں, اس میں اتنے موضوع پہ مضامین ہیں کہ اس میں اگر ایک ایک موضوع کو چن کے مضامین اکٹھے کریں تو بڑی اچھے مونوگرافس اور کتابیں بن سکتی ہیں, جو کام کیا جا سکتا ہے اگر کوئی اردو کا ادارہ, کیونکہ یہ میرے بس کا نہیں ہے, کیونکہ مجھے نیا لکھ کے تیار کرنا ہے, بعد میں لوگ پھر کمپائل کرتے رہیں. اور دوسری کہ مجھے اس کے لیے نیکسٹ پی ڈی اور بی ٹیم تیار کرنی ہے تاکہ میرے مرنے کے بعد بھی کام چلتا رہے. وہ بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ آپ بی ٹیم اپنی تیار کریں کہ آپ کے بعد بھی یہ چیزیں چلتی رہیں. تو میں تو بہرحال اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ جو لوگ بھی جس مضمون کو یا علم کو جانتے ہیں اس کو اردو میں ضرور لکھیں. یہ ان کے علم کی زکوٰۃ ہوگی کہ اردو طبقے تک اس معلومات کو پہنچائیں. میں اس سوال کی طرف آنے ہی والا تھا, ماہنامہ سائنس کے رسالے کے مستقبل کے تعلق سے. کیا اس کے مستقبل کی فکر آپ کو ستاتی ہے؟ اس لیے کہ یہ تو آپ کا ایک برین چائلڈ ہے, آپ نے اسے اپنی مانوی اولاد کی طرح پالا, پرورش کی, اور ہر طرح سے یعنی مضامین کے علاوہ دوسرے اعتبار سے بھی آپ نے اس میں بہت کچھ جھونک دیا. تو آپ کی نظر میں کیا آپ کو ایسا کوئی جانشین مل سکے گا جو اس چیز کو آپ ہی کی طرح جاری رکھ سکے؟ دیکھیے, ماہنامہ سائنس ہو یا میری اب تک کی زندگی ہو, میں نے کبھی مستقبل کی فکر نہیں کری, حال پہ توجہ رکھی ہے. اگر حال اچھا ہے تو مستقبل اچھا ہوگا. اگر بیج اچھا ہوتا ہے تو اس میں سے اچھی کوپل پھوٹتی ہے. اچھی کوپل پھوٹ جاتی ہے تو وہ اچھی جڑ پکڑتی ہے. اچھی جڑ پکڑ لیتی ہے تو اچھا پودا بنتا ہے. اچھا پودا بنتا ہے تو اچھا درخت بنتا ہے, اچھا جھاڑ بنتا ہے. تو ہمیں اپنے آج کے دن پہ فوکس کرنا چاہیے, کیونکہ کل جس کے پاس ہے, جس نے کل بنایا ہے, وہ خود انتظام کرے گا. اور اگر آپ نافع ہیں تو آپ قائم رہیں گے. ہر وہ چیز, چاہے وہ فرد ہو, ادارہ ہو یا پرچہ ہو, اگر وہ مفید ہے تو اس کو قیام ہے دنیا میں. کیونکہ قرآن یہی کہتا ہے کہ نافع چیز قائم رہتی ہے, جو چیز نافع نہیں ہوتی ختم ہو جاتی ہے. تو اگر آپ بینیفیشل ہیں, فائدہ پہنچا رہے ہیں, تو اللہ کچھ نہ کچھ انتظام کرے گا. میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو جوڑتا ہوں, اور اس میں جو ینگسٹرس ہیں ان پہ توجہ دیتا ہوں, انہیں وقت دیتا ہوں, انہیں انکریج کرتا ہوں. مجھے امید ہے انہیں میں سے کوئی اٹھے گا, کوئی اپنا جیب سے بھی پیسہ خرچ کرے گا, کوئی لکھے گا بھی, اور انشاءاللہ رسالہ چلے گا. اور اگر کسی وجہ سے نہیں چلتا تو اللہ کی مشیت ہوگی. میں کم از کم مطمئن مروں گا کہ میں نے اپنے حصے کا چراغ جلا دیا تھا, میں نے اپنا کام کر دیا. کیونکہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام کرتے ہیں. آج ہم جتنی اپنی توانائی ڈسکشنس میں یا واٹس ایپ پہ میسج کر کے ضائع کرتے ہیں, اسی وقت اور توانائی میں اگر پڑوس کے کسی ایک بچے کو 1 گھنٹے کچھ پڑھا دیں وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن عملی کام کی طرف ہماری توجہ کم ہے. ہمارا سارا زور جو ہے وہ زبانی بات چیت, ڈرائنگ روم کے ڈسکشنس پہ اور عقلی گھوڑے دوڑانے پہ ہے, یا فلاسفیکل باتیں کر کے. گراؤنڈ پہ ہمارے یہاں کام نہیں ہے. اس لیے ہمارے یہاں والنٹیئرس نہیں ملتے, وہ اسپرٹ نہیں ہے والنٹیئرزم کی. ہماری گلی میں اگر کوڑا پڑا ہے, نالی گندی ہو رہی ہے, تو ہم خود اٹھ کے صاف نہیں کریں گے, ہم حکومت کو گالی دیں گے, کرمچاری کو گالی دیں گے. خود کیوں نہیں کرتے؟ کار خیر ہے, ثواب ہے, دنیا سے آخرت تک سدھرے گی. ڈو اٹ یور سیلف. یا اپنے پیسے سے اٹھوا دیجیے, سرکار کا کب تک انتظار کریں گے؟ تو یہ تھوڑی سی سوچ ہے جو ہمارے یہاں. یہ بھی شاید اچھی تحریریں لکھی جائیں گی تو یہ سوچ بھی بدلے گی, اور باپ باپ کی سوچ بدلے گی تو بچوں کی سوچ بدلے گی. ہمارے ایک چیز میں عرض کر دوں چلتے چلتے کہ ہمارے یہاں تربیت کا خانہ صفر ہے, بچوں کی تربیت نہیں ہے. اور وہ تربیت بھی اس لیے کہہ رہا ہوں نہیں ہے کہ ہم اپدیش تو دیتے ہیں, بچوں کو تقریریں کر کے سمجھاتے ہیں, بچوں کو عمل نظر نہیں آتا. عملی طور سے بچے آپ کو اگر کار خیر کرتا دیکھیں گے, عملی طور سے وہ دیکھیں گے گھر میں آج ہمارے پیسے بچائی اس لیے جا رہے ہیں کہ کسی غریب بچی کی فیس دی جائے گی یا کسی عورت کی شادی کرانی ہے. یہ کس گھر میں ماحول دکھتا ہے؟
کہ لوگ اپنے گھر کے خرچے، گھر میں کہتے ہیں بھائی اس مہینے خرچہ کم کرنا ہے کیونکہ ہمیں اس کی مدد کرنی ہے، یا کسی غریب کو پڑھایا جا رہا ہے یا کسی غریب کا علاج کرایا جا رہا ہے، سارا پیسہ کما کے اپنے اوپر خرچ، اپنے جوڑے، اپنا کام اپنا. تو جہاں اس طرح کا ماحول ہوگا وہاں کیسی شخصیت بنے گی؟ یہ خود غرض شخصیت وجود میں آئے گی، لالچی، حریص. وہی ہمارے یہاں ہے. ہم شکایت کرتے ابن الحسن پیدا نہیں ہوتے، راضی پیدا نہیں ہوتے. گودے بانجھ ہو چکی ہیں. وہ ماں کہاں ہے جو راضی کو بناتی تھی؟ ہمارے یہاں کی بچیوں کو ہے کہاں؟ نہ ان کو ہم پڑھاتے ہیں، نہ ان کی تربیت کرتے ہیں، اور اس کو ماں بننے لائق ہوتی نہیں شادی کر دیتے. کیونکہ یہ بایولوجیکل میچورٹی کی بات نہیں ہے کہ وہ بالغ ہوئی شادی کر دو. کیا ذہنی طور سے بالغ ہوئی ہے؟ کیا اس کو تربیت کر دی اتنی میں نے؟ اور میں اللہ کے جواب دہ ہوں گا. اس وقت نہیں ہے جو میں اس کی وضاحت کروں. لیکن یہ پچھلی قرآن کانفرنس جو ہم نے زوم پہ کری تھی، اس میں میرا پریزنٹیشن تھا، پہلا سوال سورہ تکویر پہ بیس تھا. اس میں اسی موضوع کو میں نے اٹھایا ہے کہ اگر آپ نے بچیوں کی تعلیم و تربیت پہ توجہ نہیں دی تو ورچولی آپ نے اس لڑکی کو قتل کیا ہے. کیونکہ عربی زبان میں قتلہ صرف جان سے مارنے کو نہیں کہتے، کسی چیز کو بے اثر کر دینا بھی قتلہ ہے. شراب میں پانی ملا دیتے تو اس کو قتل شرابہ کہا جاتا تھا عربی میں. تو جب کسی چیز کو آپ کسی لائق نہیں چھوڑتے، اس کی نشو و نما نہیں کرتے، اس کو پورے پوٹینشیل کو اس کے ظاہر ہونے دیتے، اس کا قتل کہلاتا ہے. اور سورہ تکویر میں سوال اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ اس زندہ ماری ہوئی عورت سے سوال کیا جائے گا کہ تو کس جرم میں قتل کی ہوئی تھی؟ وائی یو آر سپریسڈ؟ تمہیں کیوں روکا گیا تھا تعلیم و تربیت سے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ عورت رکی اور وہ ماں وجود میں نہیں آئی. تو جب ماں وجود میں نہیں آئی تو بچے بھی وجود میں نہیں آئیں گے. یہ نسلیں سدھر نہیں سکتی جب تک ہم اپنی ماں کو تیار نہیں کریں. اور ماں جب تک تیار نہیں ہوگی تب تک ہم لڑکی کی عزت نہیں کریں گے، اس پہ انویسٹ نہیں کریں گے، مال بھی اور علم کے اعتبار سے. تو یہ بہت اہم چیز ہے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ ہمارے دینی مدارس میں عام طور پہ تمام دینی علوم اور فقہ یہ سب چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، تو آپ کے خیال میں انہیں کچھ سائنسی علوم پڑھانا بھی ٹھیک رہے گا؟ ٹھیک ہے، پہلے تو میں یہ کہوں کہ یہاں پھر وہ عقلی اور نقلی کا سوال آ جاتا ہے. تقسیم آپ نے کہا دینی علوم، جی ہاں، یہ دین عربی کا لفظ ہے. اس کے مادے میں کیا مفہوم ہے؟ دین کے مادے میں 3 مفاہیم آتے ہیں: قانون، اطاعت اور یوم الجزا، جو مالک یوم الدین سورہ فاتحہ میں. تو جب دین کے مطلب میں قانون شامل ہے تو اللہ تعالیٰ کی کائنات میں جو اس کے قوانین چل رہے ہیں ان کا علم مطالعہ کیوں کا دین سے باہر ہو جائے گا؟ یہ تو تقسیم غلط تھی، کسی نے سوال نہیں اٹھایا، میں اٹھاتا ہوں. اور اس کو رد کیجیے. آپ غلط بتا دیجئے کہ قرآن کریم میں دین کا لفظ قانون کے طور پہ استعمال ہوا ہے، سند ہے یہ. تو پہلی بات تو یہ کہ تقسیم غلط تھی. دوسری یہ کہ اللہ کا شکر ہے میرے جیسے پاگل تو 20-25 سال اور اس سے پہلے سے اس بات کو کہتے ہیں کہ علوم کو یکجا کیجئے، علم کی تقسیم غلط ہے. عصری مدارس میں ملی کہ ہولسٹک اپروچ، عصری سو کالڈ جو عصری مضامین ہیں ان کے ساتھ علم وحی کا پڑھائی جانا بہت ضروری ہے. قرآن فہمی بے حد ضروری ہے، سیرت پاک بہت ضروری ہے. ہمارا بچہ عصری علوم کے ساتھ اگر سیرت پاک اور قرآن کو سمجھ کے پڑھ لیتا ہے تو پھر وہ کچھ بنے گا. ہمارے یہاں یہ جو آدھی چیزیں بٹی ہوئی ہیں، تو نہ عصری تعلیم اچھے انسان بناتی ہے، وہ ایک اچھا ڈاکٹر، اچھا انجینئر بنا سکتا ہے. لیکن یہ ڈاکٹر جو ہے ہر چیز کا کمیشن کھائے گا. اسٹنٹ ضروری نہیں ہوگا تو لگائے گا، آپ کے ٹیسٹ ضروری نہیں ہوں گے تو لکھے گا، کیونکہ ہر جگہ کمیشن کھا رہا ہے. کیونکہ اس کا یہ اہمیت ہی نہیں ہے، وہ جانتے ہی نہیں کہ اللہ کے احکامات کیا ہے. اس کو صرف اتنا معلوم ہے کہ نماز پابند وقت کی پڑھتا رہوں، روزے رکھتا ہوں، مجھے جنت مل جائے گی. ان چیزوں کی اہمیت سے انکار کسی کو نہیں ہے. لیکن قرآن جو اور احکامات آپ کو دیتا ہے جو اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز روزہ ہے، وہ آپ کی نظر سے اوجھل ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں آپ کو، اور قرآن آپ نے بند کر دی، قرآن سمجھ کے نہیں پڑھا. تو یہ جو محدود ایک ریچولسٹک ریلیجیوسٹی ہے ہمارے، اس سے آدمی سمجھتا ہے کہ یہ سب چلتا رہے گا اور نماز روزہ کرتا رہوں اللہ تعالیٰ بخش دے گا. یہ کنسیپٹ بالکل قرآن کے حساب سے ثابت ہوتی ہے غلط ہے. تو اس کو جگائے گا کون؟ تو اس لیے اب وقت کی تبدیلی کے ساتھ کسی نے نہیں سنا تھا، لیکن اب مدرسے خود عصری علوم کی طرف آ رہے ہیں. حالات نے ایسا پلٹا کھایا ہے، بڑی بڑی جماعتیں جو ہیں وہ آگے آ رہی ہیں.
نیشنل اوپن اسکول سے بچوں کو 10ویں کا 12ویں کا امتحان مدرسے کے بچوں کو، تو میں سمجھتا ہوں حالات بدل رہے ہیں، لیکن حقیقت ہے کہ جب تک آپ عصری علوم کو وحی کے علوم سے نہیں جوڑیں گے، نہ دین مکمل ہوگا نہ علم مکمل۔ یہ چیز بہت اہم ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے اس بات کی، یہ کہ مجھے امید ہے اب کہ جس طرح حالات چل رہے ہیں یہ چیزیں جڑ جائیں گی اور ہم اللہ کی کائنات کی آیات کا بھی مطالعہ کر سکیں گے تاکہ قرآنی آیات کو بھی سمجھ سکیں۔ دیکھیے سورہ نمل میں بڑی وضاحت سے ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ قیامت کے دن وہ فوج کی فوج ان لوگوں کی اکٹھی کرے گا جو اس کی آیات کو جھٹلاتے تھے، اور جب سب آ جائیں گے تو اللہ سوال کرے گا کہ اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بہا علما ام ماذا کنتم تعملون، کہ تم نے میری آیت کو جھٹلا دیا بنا ان کا علمی احاطہ کیے۔ اب یہ علمی احاطہ کیا ہے جو حکم دے رہا ہے؟ اور پھر اگلا بڑی اہم بات ہے کہ ام ماذا کنتم تعملون، تم کر کیا رہے تھے اگر تم نے دنیا میں یہ نہیں کیا، یعنی اللہ کی آیات کا۔ اور جب آیات کہا جا رہا ہے تو اس میں کائناتی آیات بھی ہیں اور قرآنی آیات بھی، یعنی کائناتی آیات کا بھی علمی احاطہ کیجیے اور قرآنی آیات کا بھی علمی احاطہ کیجیے، تو یہاں علمی احاطہ ہوگا تو وہاں عقل بھی استعمال ہوگا۔ تو یہ تو قرآن کے احکامات ہیں، اگر آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے اور کھلے ذہن سے پڑھیں گے، اپنے مسلک اور مذہب سے اوپر اٹھ کے پڑھیں گے، ایک طالب علم کی طرح پڑھیں گے، تو قرآن آپ کو ہدایت دے گا، کیونکہ مسلک میں بیٹھنے والوں کو تو قرآن دین سے خارج کر دیتا ہے کہ جس نے دین کو فرقے فرقے بانٹ دیا۔ تو اگر میں کسی فرقے یا مسلک اور مذہب کا چشمہ لگا کے قرآن پڑھوں گا تو وہ تو بات ہی نہیں بنے گی، کیونکہ قرآن ہدی للمتقین اور تقویٰ ہے اللہ کے احکامات کی اتباع۔ اس نے فرقہ بندی سے فرقہ بازی سے منع کیا ہے، اگر آپ فرقہ بازی میں ہیں تو آپ متقی ہو ہی نہیں سکتے، متقی نہیں ہے تو ہدایت نہیں۔ تو یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے سائنس، قرآن، ٹائم مینجمنٹ اور اردو ان تمام موضوعات کا پر جو ہے سیر حاصل گفتگو کی اور بہت سارے نئے گوشے ہمارے غور و فکر کے لیے پیش کیے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس پروگرام کے عنوان سے حق ادا کیا، کیونکہ میں نے بھی اس گفتگو میں کوئی تکلف نہیں رکھا، تکلف برطرف۔ شکریہ۔